बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी के लिए नई तर्ज का एक मिलिट्री ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का ऐलान किया गया है और ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका हुआ है। अपोजिशन इस एक ऑपरेशन के ऊपर शदीद मुखालफत भी कर रही है और उसका नतीजा ये बरामद हुआ है कि कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने की तैयारी भी कर दी गई है, बाकायदा ऐलान हो चुका है। मगर TORs क्या होंगे, ऑपरेशन के खदोखाल क्या होंगे, ये अभी कुछ चीजें हैं जो सामने नहीं आ सकी। इसके ऊपर आमिर साहब के सामने ये चीजें रखेंगे और मुकम्मल बहस अपने देखने वालों तक हम पहुंचाएंगे। मगर इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके हवाले से एक बड़ी खतरनाक किस्म की रिपोर्ट है जो बैनुल अक़वामी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उसने पाकिस्तान के हवाले से ये शाया की है। इस रिपोर्ट के अंदर कितनी खतरनाक बातें तहरीर की गई हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, अभी सवाल करने से पहले जब हम मोन्टाज चला रहे थे तो जितने भी आला पाए के सियासतदानों के हवाले से गुफ्तगू दिखाई वो सब कह रहे थे होना क्या है, करना क्या है। मैं तो फिर एक अदना सी सहाफ़ी हूँ, मुझे बताइए इतने गंभीर हालात हैं, करना क्या है, होना क्या है। मैं भी अदना सा सहाफ़ी हूँ वो हमने तो नहीं ये फैसले करने, मगर ये है कि ओवरऑल अगर आप लार्जर पिक्चर हम कोशिश करते हैं कि बजाय एक सेगमेंट को लेके ज़रा ऊपर से कोई बाहर से अगर पाकिस्तान को देख रहा है तो उसको कैसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हर इदारे के अंदर इस वक्त जो है ना मसला नज़र आ रहा है, इंतशार नज़र आ रहा है। पार्लियामान में एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए हुए हैं, जुडिशरी के अंदर जो भी चल रहे हैं बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, एक बुनियादी चीज़ों पे फैसले नहीं आ रहे और कोई अच्छी सिग्नल्स नहीं आते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का यही हाल है, सियासतदानों का यही हाल है, मीडिया को तो बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है और सोशल मीडिया बिल्कुल दुनिया भर में ये होता है कि अमेरिका में जब बहुत ज़्यादा इंतशार फैल गया था 9/11 के बाद, उन्होंने कहा जनाब करना क्या है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले कि हमारी ये 25-30 जो ऑर्गेनाइजेशनें होगी हैं इनको कंसोलिडेट करें, तो होमलैंड सिक्योरिटी बनाई गई कि एक करो। हमारे क्या कर रहे हैं कि वो पहले जो 25-30 हैं उसमें 10-15 और डाल दो कि मजीद एक्सपेंड किया जा रहा है, अथॉरिटी पे अथॉरिटी बनाई जा रहे हैं और वो पैरेलल हैं, एक दूसरे के मुकाबले में लगी हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी का ये जो स्वात का वाक़या है ये हमारे मुआशरे की तनज़्ज़ुली दिखाता है और ये स्वात में नहीं हो रहा, ये फैसलाबाद में भी हो रहा है, ये और शहरों में भी हो रहा है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते बाद ये इस तरह का एक इंतशार नजर आता है कि लोग अपने हाथ में कानून लेके खुद इस हद तक आ गए हैं कि थानों में से निकाल के आग लगाई जा रही है लोगों को और ये उसको एक एथनिक कलर, ये एथनिक कलर नहीं, ये मुआशरे की तनज़्ज़ुली की सूरत हाल है। तो बुनियादी बात यह है कि यहाँ हर चीज़ का हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हमारे बजट के मसाइल हैं कि इस वक्त जो बजट हमें उम्मीद दिलाई गई थी कि जी बड़ा इनकलाबी बजट आएगा, वो हालात नहीं नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे 30% आप अपना खर्चा बढ़ा के 40% आप अपना टैक्स लगा के आप कह रहे हैं जी 3.5% हम ग्रोथ भी ले लेंगी। तो ये तमाम माहिरीन और इवन जो है गवर्नमेंट के अपने बंदे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब इस बजट से कोई खुश नहीं है। और ये बजट जो है उसके अंदर भी हर पार्टियाँ अपनी मर्जी के जब लेंगे, जब आखिर में आएगा ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर ये विड्रॉ कर चुके होंगे क्योंकि एक्सपोर्टर भी तमाम ही जो है उनकी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है और भी तबकों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। तो पहले तो ये बजट जो है जो इस सूरत में पेश किया गया है शायद कभी इम्कान है कि इस सूरत में पास ना हो और उसके बाद अगर जो पास भी हो जाएगा तो बाद में भी कभी इम्कान है कि वो मिनी बजट्स आते रहेंगे। अब उसके अंदर जो बुनियादी बात है कि हमारा इस चीज़ पर बड़ा जोर है कि हमें यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, बाहर के लोग हमारी तरफ आएँ और बाहर के लोगों का हमारी तरफ आने के लिए यहाँ पे इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। और हमारे जो सिक्योरिटी के इशू है यहाँ तक कि चीन जो उस पर हमारी सबसे ज़्यादा रिलायंस रहती है और CPEC हमारी जो लाइफ लाइन बताई जाती है वो कभी भी उनके यहाँ दूसरों के डोमेस्टिक मसाइल में कभी भी वो दखल नहीं करते। अब उनके अफसरान जो हैं सीनियर जो है कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ बड़ी मैटर करती है, उसके सीनियर अफसरान वजारत के लेवल के वो पाकिस्तान में आके हमें कहते हैं कि जनाब जब तक सिक्योरिटी के मसाइल नहीं हल होंगे ये CPEC आगे नहीं जा रहा, सरमायाकारी नहीं बढ़ेगी। और हमारा जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि ऐसे मौके पे एक नया
شوشہ چھوڑ دیے گا، اور اس طریقے سے چھوڑ دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، سوسائٹی کو، ایجنسیز کو اکٹھا کیا جاتا کہ جناب ٹیررزم کا ایک سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر سب کو اکٹھا کیا جائے، بلکہ مزید انتشار پھیل گیا ہے کہ عزم استحکام کا جو آپریشن کا اناؤنس کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر رولنگ پارٹی کے اندر بھی پرابلم نظر آتی ہے اور اپوزیشن تو ہے بھی، پھر مرکز اور صوبوں میں اختلاف نظر آتا ہے کہ اس کے بعد جو اس کے اوپر تفصیلات میں آتے ہیں کہ کیا اس کے مسائل ہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر جو باہر سے دیکھ رہا ہو، یہ ریسنٹلی جو ہے ایک اکانومسٹ میگزین کی، ان کا جو ہے اکنامک جو ہے ان کا انٹیلیجنس یونٹ ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی تھی ایج آف کانفلکٹ، یہ ڈیموکریسی انڈیکس انہوں نے دیا کہ جمہوریت دنیا بھر میں جو ہے اس کے کیا احوال ہیں مختلف ملکوں میں، اور یہ ہمارے ہاں اگنور کر دی گئی، کسی نے اس پہ غور نہیں کیا، نہ میڈیا میں اس کے اوپر بات ہوئی، نہ یہ پارلیمنٹ میں بات ہوئی کہ دنیا میں کیسے، یہ بڑی مستند ایک رپورٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ جناب پاکستان اب جمہوریت نہیں رہی ہوئی، یہاں پہ جو رائج طرز حکمرانی ہے یہ اتھارٹیرین یعنی آمرانہ ہے، اور ان کی ڈیموکریسی انڈیکس جو آیا ہے اس کے اندر یہ تقریباً 150 ملکوں کے لیتے ہیں نظام کے، حکومت کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں ہمارا جو ہے پہلے جو تھا 105واں رینک تھا، اب اس کے اندر ہمارا رینکنگ جو ہے نا 11 درجے کم کر دی گئی، جو کہ بہت زیادہ تنزلی ہے کہ یہ ایشیا میں ہائیسٹ ہے، اور ہم 105 سے 198 نمبر پہ آ گئے ہیں، اور یہ تقریباً ہمیں 4.3 کا تھا جو ہمارا انڈیکس، وہ 3.25 پہ چلا گیا ہے، اور یہ ہمارا انڈیا کا رینک بائی دا وے اس کے اندر 41واں ہے، ہمارا 118واں ہے، انڈیا 141واں ہے 150 ملکوں کے اندر، اور یہ اس کی جو بنیادی انڈیکس بنایا جاتا ہے یہ اس کے بعد اس کے اندر شہری آزادی دیکھی جاتی ہے، انتخابی نظام دیکھا جاتا ہے، سیاسی کلچر دیکھا جاتا ہے، عدلیہ کا نظام دیکھا جاتا ہے، انتظامی اور عدالتی نظام کو دیکھا جاتا ہے کہ مختلف سوچ کے لوگوں کی شرکت کی گنجائش کتنی موجود ہے، اور اس کے مطابق جو ہے جو یہ ڈیموکریسی انڈیکس جو 2023 کا پچھلے سال کا اس میں لی گئے فگرز، اس میں پاکستان اس برس جو تھا ایشیائی ممالک میں واحد ملک ہے جس کے سکور میں تنزلی کے بعد پہلے ہم ہائیبریڈ نظام ہمیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں ہائیبریڈ تو کرتے رہتے ہیں، مطلب یہ درمیانی چیز ہے، نہ یہ آمریت ہے، نہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ملا جلا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو نکال کے انہوں نے کہا جی یہ ہائیبریڈ نہیں ہے، یہاں کا نظام اتھارٹیرین یعنی آمرانہ ہے، یہ جو ہے، اور واحد ایشیا کے اندر ہم ملک ہے جو کہ آمرانہ نظام جس کے اندر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اتنی بڑی جمپ آئی ہے۔ اور یہ ایسے ممالک میں وہ اس کی تفصیلات جو بتائی ہیں اکانومسٹ نے کہ کہاں ان کا کرائیٹیرین کیا ہے کہ جہاں صاف شفاف انتخابات نہیں ہوتے، شخصی آزادیوں پر پابندیاں ہوتی ہیں، میڈیا تو صرف سرکاری ہوتا ہے پر پھر اشرافیہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ آمرانہ نظام کے حامل ممالک کہلائے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دوسرا ایک کرائیٹیرین یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی یہاں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو لڑائی مار کٹائی ہماری عدالتوں میں چل رہی ہے کہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس طریقے سے ججوں نے اپنی وہ ایک پلی پیش کی ہوئی ہے، یہ اسی طرح کی چیزوں کے اوپر یہ کرائیٹیرین بنائے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ عدالتوں کی جو آپ نے بات کی عامر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو عدالتوں کا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، تو اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آپ کی اجازت سے ایک اور مہمان ہے ہمارے سینئر صحافی حسنات ملک صاحب، انہوں نے بھی جوائن کیا۔ بہت شکریہ حسنات، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اعتزاز صاحب کی طرف میرے خیال جی میں حسنات ملک آپ کی اجازت سے اعتزاز صاحب کے ہوتے ہوئے تو اور کوئی نہیں بول سکتا۔ جی چودھری صاحب، یہ مجھے آج میرا خیال آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر کیس ایک چل رہا ہے، میں نے ایک پیش کیا کہ دنیا ہمیں کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور ڈیموکریسی کے انڈیکس میں ہماری تنزلی ایشیا کا واحد ملک ہے جس کو انہوں نے کہا یہ ہائیبریڈ نظام بھی نہیں ہے، یہ اتھارٹیرین یہاں پہ نظام ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ اس کے کرائیٹیرین کے عدالتی نظام کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔
تو آج جو سپریم کورٹ کی ٹی وی کے اوپر براہ راست اس کی جو نشریات چل رہی تھی، وہاں جو کیس مخصوص جو نشستوں کا چل رہا ہے، اس کے اندر تو لگا کہ جناب پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. انہوں نے بڑے آرام سے وہاں پہ یہ آبزرویشنز آئیں کہ جی اگر پی ٹی آئی سمپلی جو انڈیپینڈنٹ حضرات تھے وہ اگر پی ٹی آئی جوائن کر لیتے تو مسئلے کا حل ہو جاتا، قصور تو سارا پی ٹی آئی کا ہی ہے. تو بڑا سمپلسٹک سا لگا چوہدری صاحب، آپ نے کیسے اس کو ذرا اس کو ایکسپلین کریں گے؟ ایک تو یہ میرا ایکو کر رہی ہے میرے بھائی پروڈیوسر صاحب، چودھری صاحب کی آواز ایکو کر رہی ہے پلیز. چودھری صاحب ہمیں صحیح سنائی دے رہی ہے، یہ بھی درست کر لیتے ہیں. صحیح آ رہی ہے میری ایکو، ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں، جاری رکھیں. اب ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج میں پہلے عرض کر دوں، اسناد ملک آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کا تجزیہ میں نے سنا ہے آج ایم جے ٹی وی پہ یا ان پہ متی اللہ جانا، بہترین انالیسس، بہت اچھا انالیسس، بہت اس میں پریگمیٹک اور پریکٹیکل باتیں آپ نے کی اور بے خوف کی. میں بہت امپریس ہوں. اس کے علاوہ اب میں آتا ہوں یار عامر، اتنا آسان یہ میٹر ہے، اتنا آسان ہے. میں مطلب یہ پتہ نہیں کیوں بنیادی غلط سے وہ دیوار اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر سائفر پہ یہ کیا مطلب ہے، سارا پونجی جمع پونجی گورنمنٹ لگائی تھی سائفر میں. یہ میں نے پہلے دن کہا سائفر صفر ہے. کیوں؟ کیونکہ سائفر کے مندرجات تو دیکھو اور پرائم منسٹر کا اوتھ تو پڑھ لو. اور پرائم منسٹر کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کو بتانا لازم ہے، قوم کو لازم ہے. اب وہ نہیں دیکھتے. اچھا دوسرا اب مثال لیں، یہ اب چل پڑے بلے کے نشان پہ. اب یہ غلط فاؤنڈیشن ہی غلط. فاؤنڈیشن کیا دین کی؟ وہ سارا چیف جسٹس کا فیصلہ جو ہے 13 جنوری کا، وہ بھی فاؤنڈیشن ہی غلط. چیف الیکشن کمشنر کی فاؤنڈیشن کہ جی پارٹی کا نشان ہے، پارٹی سے ہم نے کھینچ لیا، اور پارٹی کے چند عہدے داروں نے کیونکہ یہ گڑبڑ کی ہے اسی ہم یہ نشان کے حقدار نہیں. اور پارٹی کا نشان ہی نہیں ہے، وہ نشان تو ووٹر کا ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ نے بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں سیکنڈ ججمنٹ جو دی تھی، دونوں میں وکیل پیش ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ووٹر کا پہلے کہا ہے کہ ووٹ کا حق بنیادی حق ہے. مائنڈ یو یہ ووٹ کا نام ووٹر اور رائٹ ٹو ووٹ اینڈ فنڈامنٹل رائٹ یہ ہماری آئین میں نہیں لکھا ہوا. بٹ دی کورٹ ہیلڈ دیٹ دس از مور فنڈامنٹل دین فنڈامنٹل رائٹ. یہ تو بنیاد ہے ساری چیز. اب پھر جب نشان کا تیر کا نشان مجھے ہمیں ڈینائی کیا اس نے الیکشن کمیشن میں، پھر گیا سپریم کورٹ اور میں نے کہا جی دیکھو یہ ایک میرے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہے، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں باہر سامنے باغ میں جا کے ٹہلوں. اب وہاں باغ میں ٹہلنے کے لیے کی بجائے گیٹ بند کر دیتے ہیں یا وہاں ہلا گلا کر دیتے ہیں. تو جو مجھے پروٹیکشن چاہیے اس فنڈامنٹل رائٹ کو استعمال کرنے کی، وہ بھی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، نشان از اے فنڈامنٹل رائٹ اور نشان آپ کا تیر ہی ہے. اب آئیے یہاں کیا کرتے ہیں. اب میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 کے تحت 17 کے تحت ٹو جوائن اینی پارٹی، ٹو جوائن اینی پارٹی. 175 پارٹیاں جو رجسٹرڈ ہیں. میں ٹی ٹی پی کو تو نہیں شامل ہو سکتا نا، اور وہ رجسٹرڈ بھی نہیں، وہ تو بینڈ ہے. 175 رجسٹرڈ پارٹی، میں شہری، میرا حق ہے جس میں مرضی جاؤں. نمبر 2، اب میں ہو جاتا ہوں انڈیپینڈنٹلی، میں لڑ کے الیکشن اور آ جاتا ہوں ایز این ایم این اے. اب مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو صرف ان پارٹیز میں سے چوز کریں جنہوں نے الیکشن لڑا، کنٹیسٹنگ پارٹی. بھائی وہ لا نے پرووائڈ کیا، میں تو آئین کے تحت میرا حق ہے. اگر میرا حق ہے 175 پارٹیز میں سے کسی کو چوز کرنے کا اور فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو آپ کس طرح مجھے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں صرف 13 پارٹیز میں چوز کروں جو کہ قانون میں لکھا ہے، الیکشن لاز. اچھا
اب میرا تو حق ہے 175 کا. اب میں 175 میں سے مجھے یہ کیا لکھا ہے کہ یہ آپ نے صرف اس پارٹی میں شامل ہونے کا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو الیکشن جو نیشنل اسمبلی میں ہو یا جس نے الیکشن لڑا ہو. یہ کہاں سے؟ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پارٹی چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو میں اس میں شامل ہوں. میں درجہ بدرجہ چل رہا ہوں. یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ کہ اب میں فرض کروں 40 ہم ایم این اے انڈیپینڈنٹ ایم این اے فرض کرو الیکٹ ہو. اب ہم 40 کے 40 فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو پارٹی ایک اس میں شامل ہونا ہے جو سوشلسٹ پارٹی ہے پاکستان, اور عابد حسن منٹو جیسا شریف اور نیک آدمی اور مخلص آدمی وہ اس کا صدر ہے. ہمیں کوئی اور پارٹی پسند نہیں ہے, نہ یہ جو الیکشن لڑی ہے نہ یہ. ہم نے جناب سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں شامل ہونا ہے, اور ہم سارے 40 اپنا گروپ بنا کے اپنا پارٹی کے لیے اپلائی کر کے اور اسپیکر کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے یا الیکشن کمیشنر کو کہ ہم 40 آر دی سوشلسٹ پارٹ آف دا سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان which is now represented in parliament. اب پارلیمنٹ میں جب 3 دن گزر گئے, یہ پہلے 3 دن میں ہم نے فیصلہ کرنا, یہ آئین میں لکھا ہے 3 دن. اب 3 دن کے بعد جب ہم 40 بن گئے, ہم ایک پارٹی بن گئے اور ہم ایک پارٹی میں شامل ہو گئے. اب وہ کاؤنٹ کس طرح آپ نے کرنے ہیں, وہ کتنے ممبر کس پارٹی کو جانے ہیں, کس ہمیں بھی وہ ملے گا اور اس میں سے حصہ ملے گا. 40 کے پھر جو بھی بنتا ہے, 1 سیٹ بنتی ہو, 2 بنتی ہو, 3 بنتی ہو, میں وہ سیٹیں ملیں گی ہمیں. وہ جو بیٹر پاکستانی یا اقلیتیں ہماری اس کی بھی سیٹیں ملے گی اور عورتوں کی بھی سیٹیں ملیں گی. ہماری سیٹیں کسی کو دی نہیں جا سکتی. جو پارٹی مثال کے طور پہ 50% سیٹیں لیتی ہے اس کو 50% ہی سیٹوں کا اس کا ہے. ٹوٹل ممبرشپ آف دی ہاؤس کی نسبت کیا ہے ود دی پریزنٹ ممبرز آف دیٹ پارٹی. وہ اگر 100 ہے ٹوٹل ممبرشپ آف دی ہاؤس اور 50 ہے ہمارے پاس سیٹیں, تو ہمیں 50 ملنی ہے. اب اگر 2-4 پارٹیز کو آپ ویسے غائب کر دو, ان کو الیکشن کمیشن سمبل نہ دیں, حالانکہ وہ ایک بہت غلط فیصلہ ہے, بھیانک فیصلہ ہے, اور اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کر رہی ہے. اب قاضی صاحب کو تو یہ پرابلم رہی ہے نا, ابھی پرابلم یہ ہے آج کانفیڈنس میں کیوں ہے, تو کچھ میجورٹی ان کو نظر آئی ہے, ورنہ ان کو تو پرابلم یہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فکر رہی کہ یہ لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ اگر میرے اس 3 ججز کے فیصلے کو سیٹیسفائی تو نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ ہے اور وہ فائنلٹی اس میں آ گئی ہوئی ہے, پر اس کو ڈس اپروو تو کر سکتا ہے. وہ کہہ کہ جی دس از ناٹ گڈ لا, ہم اس میں چاہتے نہیں ہیں کہ جو اس پہ عمل ہو چکا ہے اس پہ عمل ہوتا رہے, بٹ دس از ناٹ گڈ لا. چوہدری صاحب آپ سینئر لائر ہیں, تو ہم تو جسارت بھی نہیں کرتے اس طرح کی بات کرنے کی, پر وہاں ایک جو کوشچن آج آیا ہوا تھا جس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی رہنمائی. ایک بڑا آپ تو ہمیں کئی پروگرام میں ہمارے کہتے رہے کہ چلیں یہ متنازع فیصلہ ہے بلہ لینے والا, مگر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور ان کو جوائن کرنا چاہیے انڈیپینڈنٹس کو. آج وہاں پہ یہ کوشچن آیا کہ کیونکہ انہوں نے جوائن نہیں کیا پی ٹی آئی کو, انڈیپینڈنٹس نے, اور ایس آئی سی کو جوائن کر لیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب نہیں, وہ چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ ہمیں یہ اس کا منع کر دیا تھا کہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیونکہ نہیں کیا, ہمارے پاس آ جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. تو انہوں نے بڑا سمپل سا اس کو کر دیا. تو آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی نے نہ جوائن کر کے انڈیپینڈنٹس کو پی ٹی آئی نہ جوائن کروا کے غلطی کی؟ نہیں, اس کا صاف جواب ہے, صاف جواب ہے. پی ٹی آئی نے کو شامل ہو کے کیا ہمیں ایک سمبل مل سکتا تھا؟ نہیں, وہ دینے کو گورنمنٹ پہلے, اور آپ نے سپریم کورٹ ہے, آپ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ سمبل نہیں آئے, ان کو نشان نہیں مل. تو ہم کسی پارٹی میں جائیں گے جہاں سے نشان ہم ایک لے سکیں.
اب یہ ہمیں کس طرح اور پھر مجبور کیا, انہوں نے کہا جی ان کو منتشر کر دیا اس پارٹی کو, جتنا جو کچھ اس راجہ سلطان سکندر نے کیا ہے وہ تو اس الیکشن کی اس ریگنگ کا سب سے بڑا مجرم ہے. اینڈ regime change کبھی ہو گئی ہے تو he goes to jail like that. اب دیکھو عامر, میں ایک آپ کو اور بات ہے, اس گوئنگ ٹو جیل سے مجھے یاد آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آج ہر ایم این اے نون لیگ کے پنجاب کے ایم این کے صحن میں, گھر کے صحن میں ایک لاش دفن, ہر ایک لاش, علامتی طور پہ کہہ رہا ہوں, پر ایک لاش دفن ہے. وہ کون سی لاش ہے؟ وہ فارم 45 ہے. وہ فارم 45 ہے نواز شریف کی جو آفیشیل ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے ڈالی تھی اور 4 گھنٹے میں وڈرا کر ڈاؤن لوڈ. وہ فارم 45 ہے جو کہ دکھاتی ہے کہ نواز شریف کے ووٹ کس طرح 19,000 سے 1,07,000 کیے ہوئے. وہ ان میں ہر 3 کو 8 بنا دیا ہے, 2 کو 5 بنا دیا ہے, 214 کو 714 کر دیا ہے, 114 کو یا صرف 14 کو, جہاں 11 ملے ہیں وہاں اس کو 1100 کر دیا. یہ انہوں نے وہ ساری جو میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو آپ پھاڑ دیں, پھینک دیں, کچھ کر دیں, یہ زندہ در گور ہوں گے, زندہ در گور, اور یہ نکلیں گے. اب ان کا گیم کیا تھی؟ ان کی گیم یہ رہی ہے پچھلے 4-5 مہینے میں دیکھتا رہا ہوں, اور مجھے ایک احساس ہوا ہے کوئی مہینے بھر سے, اور میں نے پھر یہ بات کرنی شروع کی ہے. ان کی گیم یہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا جائے, فی الحال فارم 45 سے لوگوں کی نظر ہی ہٹا, کیونکہ پہلے ہوتا تھا 5 سال پہلے ہوتے تھے لا کے تحت 5 سال یہ بیگ میں کو محفوظ رکھنا جن میں سارا الیکٹرل مٹیریل ہے, یہ الیکشن کمیشن پر لازم تھا. اب وہ 1 سال کر دیا ہوا, 1 سال بعد وہ ڈسٹروائے کر دیں گے. اب یہ چاہتے ہیں جس دن نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس دن سے, نوٹیفیکیشن غالباً 16-17 فروری کو یا کچھ ہو گیا, ہفتے 10 دن بعد. اب یہ کھینچنا چاہتے ہیں وہاں تک. یہ چاہتے ہیں ایسے جج بیٹھے ہوں ٹرائیبیونل میں جو ہمارے بندوں کو مطلب ان کیسز کو پرولونگ کریں, لمبی تاریخیں دیں, اور یہ نکل جائے جو لاش دفن ہے ٹرین میں وہ پکڑی نہ جائے, ڈسکور نہ ہو. چوہدری صاحب آپ کی اجازت سے میں حسنات ملک سے بھی آپ نے تعریف بھی کی ہے, تو ان کا تجزیہ میں نے کہا باقی جنہوں نے نہیں بھی ناظرین نے سنا ان کا سنوا دیں کہ ایک تو اوورآل حسنات ذرا بتائیے گا جو ذات صاحب نے, چودھری صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں. دوسرا ایک جو اوریجنل سن ہے جو چودھری صاحب یہ لاش کر رہے ہیں, ایک لاش جو ہے وہ بلے کا نشان چھیننے والا متنازع فیصلہ بھی تھا. آج نظر آیا کہ ججز کا ایک طبقہ چاہتا ہے کہ اس طرف نہ جائے, اب کی بات کر لیں کہ صرف مخصوص نشستوں پہ رہے, مگر جہاں سے معاملہ اوریجنل سن جو تھا اس کا ذکر نہ ہو. یہ آپ کو بھی کچھ ایسا لگا؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیں اس میں جو ہے وہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہمارے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. اب ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن, اس نے اگر انٹرپریٹیشن غلط کی ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر نہیں کیا, تو اس کے بعد کیا اب سارا الزام پی ٹی آئی پہ ہی آنا ہے؟ الیکشن کمیشن کا بھی تو جو ایکسپلینیشن انہوں نے انٹرپریٹیشن جو غلط کی ہے آپ کے 13 جنوری کے فیصلے کی جو آپ کہتے ہیں, اور وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن ان کا یہی اسٹانس ہے کہ 13 جنوری کے بعد یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, تو پھر ساری بات پی ٹی آئی پہ کیوں آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, 5 ممبران نے اوتھ لیا ہوا ہے آئین کو اسی طرح اپنے کام کا جس طرح ججز نے کیا ہوا ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہائپر ٹیکنیکلٹیز اور پروسیجر میں الجھایا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ ایسی پوائنٹ نکالے جا رہے ہیں جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں جی ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے,
جہاں کوئی آپ نے کسی جج کو فارغ کرنا ہو تو 209 کی انٹرپریٹیشن یہی ججز تھے، جیسے جمال، جیسے امین الدین خان، انہوں نے کہا کہ جی اگر جج ریزائن بھی کر دے تو پھر بھی آرٹیکل 209 میں اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو شوکات جاری کیا ہوا ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن کہیں اور ٹیکس میں نہیں ہے 209 میں، وہاں آپ اپنا کر لیتے ہیں، کہیں آپ ٹیکس کو کہتے ہیں جی رولز کو ہم نے فالو کرنا ہے، لا کو بھی. اور آئین میرا خیال ہے کہ چوئی صاحب بھی ہم سارا ان سے ہی انسپریشن لیتے ہیں. آئین تو جو ہے وہ اس کا مین فیچر ہی جمہوریت ہے. اگر کیا آپ جو یہ 78 سیٹیں ہیں جو مال غنیمت میں دوسری جماعتوں کو دے کے کون سی جمہوریت جو ہے وہ آپ بچائیں گے، کون سا آئین کی خدمت ہوگی، آئین کو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کریں گے، یہ اصل چیز ہے. جو مین کانسٹیٹیوشن لینس سے چیزوں کو دیکھیں تو بڑا آسان اور بڑا سمپل کیس ہے. باقی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں تو چوئی صاحب بھی زیادہ جانتے ہیں. مولوی تمیز الدین کا کیس بھی جو ہے وہ جسٹس منیر نے کیا ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہی اسی طرح کیا تھا، پھر وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے پوری بک لکھی تھی کہ جی میں جو ہے وہ ٹھیک میرا فیصلہ ہے. آج بھی یہی ہے کہ جنوری 13 پہ ایکسپلینیشن یہی دی جا رہی ہے کہ جی الیکشن پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کرا لیتے، یہ کرا لیتے، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن لینس سے اس چیز کو بھی، اس فیصلے کو بھی اس طرح دیکھتے تو جو ہے وہ ایک پارٹی کو سمبل سے محروم نہ کیا جاتا. تو یہ ایکسپلینیشن جو دی جا رہی ہیں ہسٹری ان کو نہیں مانے گی. ہسٹری ججمنٹ کو دیکھتی ہے نہ کہ آرگومنٹ دیکھتی ہے کہ جی فلاں لیگل ٹیم کی غلط بلنڈر ہوا ہے، کسی وکیل کا بلنڈر ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جو ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دینی چاہیے تھی کہ ہمیں ریزرو سیٹ دیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. میرا تو اس وقت بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کو کیونکہ اس وقت جسٹس قاضی فیصل نے یہ کہا تھا کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ ہوا ریزرو سیٹ کا تو ہمارے پاس آئیے گا، ہم دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا سو موٹو پاور صرف یہ ہے کہ جی 2 درخت کاٹے گئے، کوئی کسی نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے سو موٹو لیا؟ اس سے بڑا کیا تھا؟ اگر آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن باڈی نے کی ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن باڈی ہر معاملے میں سپریم کورٹ سے گائیڈنس لیتی ہے، اس معاملے میں وہ کیوں نہیں آئی؟ ذمہ داری برڈن تو الیکشن کمیشن پہ ہے نہ کہ پی ٹی آئی پہ. اگر وہ انہوں نے بھی نہیں کیا تو آپ خود سو موٹو لیتے، آپ نے کیوں نہیں سو موٹو لیا؟ تو یہ اب ساری جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے، ہر وکیل کے پاس دونوں سائیڈ کے آرگومنٹ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو مین فیچر ہے آئین کا وہ ہے جمہوریت. تو جی چوہدری صاحب اس کو ذرا وائنڈ اپ کر دیجیے گا پلیز. میں اس میں عرض کر دوں بڑی مختصراً کہ یہ جو آرگومنٹ لیتے ہیں نا قاضی صاحب کہ جی ویکنسی نہیں جا سکتی، ویکنسی نہیں جا سکتی. آرٹیکل 66 تو پڑھ رہے ہیں، اپنا آئین تو پڑھنا چاہیے نا. آئین تو پڑھے. آئین کہتا ہے کوئی بھی ویکنسی ہو یا کچھ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاؤس میں کی کاروائی پہ یا ہاؤس کی پروسیڈنگ پہ. پھر آپ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں دیکھو آپ پریمس جو تمہارا آپ کا ہے وہ پریمس بنیادی جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے اور اس سے اٹھنا چاہیے کیس پہ. اگر آپ یہ بلے کے کیس پہ اب لوگوں میں تو بہت چلا کے کہہ رہا تھا پر لوگوں کو اب سمجھ آ گئی کہ یہ اگر پریمس ہو کہ پارٹی کا بلہ ہم نے لے لیا ہے تو پھر تو پارٹی کے 3-4 افسروں کو کوئی قصور ہو تو آپ اس سے لے سکتے. پر بلہ پارٹی کا نہیں ہے، بلہ ووٹر کا ہے اور ووٹر کو بغیر نوٹس دیے آپ ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے. اس کو پوچھیں، بلائیں اس کو، ایک ووٹر کو، ایوری ووٹر سنگل ووٹر. یہ ایشو آیا تھا کہ جب یہ بینچ بن رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں تو شاید نہیں بیٹھنا چاہیے، پر بہرحال نہیں سنی گئی. پر اس پہ بحث جاری رہے گی آپ سے. اس پہ ان کو بیٹھنا تو صرف اس لیے نہیں چاہیے تھا اور میں نے کہا تھا ان کو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو خط لکھا ہے برٹش یو کے ہائی کمشنر کو، نہ تو ان کی یہ اوقات تھی کہ وہ لکھے. ان کے تو چیف جسٹس آف پاکستان. پھر اس خط کا جن لوگوں کو کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیڈی چیف جسٹس آف انگلینڈ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ کنگڈم، ان کو بھی بھیج دیا کاپی. سمجھ نہیں آئی یہ کیا؟ اب یہ ہمارے اوپر 3 سال کے لیے چیف جسٹس بھی رہیں گے.
بس صاحب یہ آپ سے رہنمائی لیں گے. میں کوئکلی بس اسناد جو اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کوئکلی میں ٹائم تھوڑا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اس کے متعلق بھی ذرا بتا دیجیے گا کوئکلی. دیکھیں میں تو عامر صاحب کیونکہ سپریم کورٹ میں بزی تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی اطلاعات ہیں کہ جو سسپینڈ ہو گیا الیکشن کمیشن کا جو معاملہ تھا, اور جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں وہ اب پھر الیکشن ٹریبیونل کو وہی پریزائڈ کریں گے. برکہ کیونکہ ہم سارا دن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کارروائی میں رہے تو میں جب موجود نہیں تھا وہی میں تھا کہ وہاں سے ایک ڈفرینٹ ہوائیں آ رہی ہیں, اور وہ ایک بڑا میرا خیال اپسیٹنگ ہو سکتا ہے کہ جو استداد تھی اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے حتیٰ کہ عزت کا نوٹس بھی جو ہے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا ہے انجم وکیل صاحب کو. لیکن اس معاملے میں ایک بات بڑی بات ہے کہ سپریم جو آج بھی چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو کوئی ڈس ریسپیکٹ کرے گا تو میں اس کو اگنور نہیں کروں گا, اور انہوں نے اس معاملے کو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں ٹریبیونل بڑھانے کی بات تھا تو وہ اس پہ جو ہے وہ لیو گرانٹ کی لارجر یعنی کمیٹی کو معاملہ بھیجا ہے لارجر بینچ کا, تو کہیں الیکشن کمیشن یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیونکہ یہ انٹرم آرڈر ہے اس کو بھی کوشش کی جائے گی کہ جی اس کو ساتھ ہی کلب کیا جائے اور سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے. تو سارا کچھ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس قاضی فیصل دیکھا جائے تو آخر میں الیکشن کمیشن کو جہاں بھی مشکل آتی ہے تو وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ریلیف مل ہی جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو چودھری صاحب, بہت بہت آپ کا بھی. وہ جو زندہ تر گور فارم 45 ہے نا وہ نکلنی چاہیے, اور اللہ کرے یہ ففتھ ٹرائبیونل کو جہانگیری سے اٹھا کے کہیں اور بھیج نہ رہے ہوں, یہ لا کے یہ اب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے کے لیے ان کو قابلیت دیں گے عیسیٰ صاحب, اور وہ جب نون لیگ کے پاس 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں وہ کس کس کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور کس کس کی مونچھ پکڑتے ہیں. چودھری صاحب 2/3 میجورٹی ساتھ میں پیپلز پارٹی ملے گی تو آئے گی, تو ہمیں امید ہے کہ پیپلز پارٹی کم از کم اس طرح کا کوئی سچویشن آتی ہے تو اس میں اپنا صحیح رول ادا کرتی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسناد ملک صاحب اعتزاز احسن صاحب موجود تھے, اسناد ملک صاحب موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے فوری طور پہ واپس آ کے اس ایک بحث کی طرف فوکس کریں گے جو کہ آپریشن عزم استحکام کو لے کے اس وقت پوری اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آپریشن عزم استحکام ہے. بڑی اچھی بات ہے, پوری قوم یکجا اس چیز کے اوپر ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی آپریشن ہونا چاہیے, مگر اس آپریشن میں ایسا کیا ہے کہ ساری خاص طور پہ اپوزیشن اور صوبہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کی طرف سے جو عوام ہے قبائلی علاقوں کے وہ اس کی مخالفت میں آ کے کھڑے ہو گئے, کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی تو جس طریقے سے یہ پیش کیا گیا ہے, اس طرح کا بہت بڑا یہ فیصلہ ہے, اس کو پارلیمان میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا, اس کو ہمارے میڈیا میں بحث ہونی چاہیے تھی, اور اس کے بعد یہ جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور اس میں ایک متضاد قسم کے بیانات آ رہے ہیں. فار ایگزامپل پہلے یہ بتایا گیا کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے اپیکس کمیٹی میں اس کو قبول کر لیا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس کی تفصیلات تو بتائی ہی نہیں گئی تھیں, اور جب بتائی گئی تھی تو اس کے اندر لفظ آپریشن کا کہیں ذکر نہیں تھا, شامل ہی نہیں تھا, تو یہ کسی ہمیں تو اور قسم کا کوئی وہ تھا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں کے اس کا ایک ماضی رہا ہوا ہے کہ ایک تاریخ ہے کہ جہاں بھی کوئی اس طرح کا معاملات کامیاب ہوئے, عوامی حمایت, پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت, پارلیمنٹ کی حمایت, میڈیا کی حمایت شامل ہو تو اس طرح کی چیزوں کی کامیابی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جب آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ بیچ میں تفرقہ پڑ جائے, جو کہ پڑ چکا ہے کہ ایک پاکستان کی ایک نہیں جو جہاں پہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے خاص طور پہ کے پی کے اندر, وہاں کی جو 3 مین بڑی پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی,
JUI اور ANP وہ ساری مخالفت کر رہی ہیں. تو میں سنا دوں, میرے پاس ان کے کلپس ہیں, اگر ANP اور JUI کے حوالے سے آپ اجازت دیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیے گا کہ وہاں کی جو 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے عامر صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے, ان تینوں جماعتوں کا موقف کیا ہے اس آپریشن کے حوالے سے؟ وہ جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان, اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. طریقہ کار آ جائے گا کس طرح کوئی کرنا ہے, اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. مسلح تنظیمیں اس وقت کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے. ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج کو سامنے رکھیں. آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا, ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں. یہ یک طرفہ فیصلہ ہے, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. یہ عامر صاحب سنا دیا ہم نے کہ وہاں سے تو بس مخالفت کے اندر آواز ہے, اور یہ بڑی اپوزیشن کی آواز ہے. یہ اس کے اندر خاص طور پہ آپ دیکھیے گا کہ ANP بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ ANP جو ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہی ہے, اور افتخار صاحب ان کے صاحبزادے جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور انہوں نے ہر دور میں دہشت گردی کے خلاف کیمپینز کی حمایت کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات بھی اگر وہ کیے جاتے ہیں اس پہ بھی اعتراض ہے, اور آپریشن پہ بھی اعتراض ہے, کیونکہ آپریشن کا ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ آپریشن ہے کیا. اور اس کا ماضی یہ رہا ہوا ہے کہ ماضی کے اندر جب سوات میں فار ایگزامپل کامیاب آپریشن تھا تو اس کے اندر ساروں صوبائی حکومت بھی شامل تھی, اور تمام پارٹیز اس کے اندر شامل تھی, ایک پیج پہ رہی ہیں. اور دوسرا آپریشن کے نام سے, کیونکہ آپ دیکھیں ضرب عضب جو تھی اس کے اندر 2-3 چیزیں. ایک اس کے اندر کہ لوگوں کی ایک بڑی لارج اسکیل قسم کی انتقال ان کو وہاں سے ہٹا کے جو ہے لایا گیا, ان کو ڈسپلیس کیا گیا, اس کے بعد کیا گیا. تو لوگوں کے ذہن میں فار ایگزامپل آ جاتا ہے کہ شاید یہ کنفیوژن ہے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا اس سے مراد جو ہے وہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں یا ایک میسو قسم کا. جب آپریشن کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کو وہ ماضی آتا ہے کہ شاید یہ ضرب عضب قسم کا آپریشن ہونے جا رہا ہے فزیکل. تو اس کے اندر ظاہر ہے پھر صوبائی حکومت کی حمایت بھی چاہیے, پارلیمان کی بھی چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر آ جاتا ہے ایک کہ اس کے اندر آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ایک اس کا ماضی یہ بھی ہے کہ آلریڈی PTI جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے, ٹارگٹ کرنے کے لیے شاید ہو رہا ہے, ان کو ایک زمہ دوسرا خاص طور پہ جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے صوبوں میں فار ایگزامپل دیکھیں پنجاب کے اندر یہ صرف کوئی ٹیررسٹ کے خلاف نہیں ہے. ہمارے اندر ایک پارٹی کے اندر جو ہے ان چیزوں پہ اتفاقات نہیں کئی دفعہ ہوتے, مگر جو لاسٹ اتفاق ہوا ہوا ہے, نیشنل کنسنسس ہوا ہوا ہے, وہ نیشنل ایکشن پلان تھا. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تمام پارٹیز کا انڈورسمنٹ ہے, اور اس کا صرف فوکس یہ نہیں تھا کہ صرف آپ یہ ٹیررزم کے خلاف جو معاشرے کے اندر جو ٹیررزم کو چیزیں سپورٹ کرتی ہیں, جو قانون کے اندر انتظامی معاملات ہیں, عدالتی معاملات ہیں, معاشرتی معاملات ہیں, کلچرل ثقافتی معاملات ہیں, ان سب کو یکجا کر کے ایک وہ پلان بنایا گیا. اگر اس طرح کی چیز کو دوبارہ آپ ریوائیو کرتے کہ ہم امپلیمنٹیشن کرنے, یہ کم از کم بحث ہو جاتا, اس کا ایک نیا ورژن نکالنا تھا, بحث ہونی چاہیے تھی. مگر اب کیا میسج کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر فار ایگزامپل آج کی خبر ہے کہ جی PTI نے اور پیپلز پارٹی کا اور ان کا بجٹ کے اوپر معاملات کے اوپر اتفاق ہو گیا, چونکہ پنجاب کے اندر کنسیڈ کر لیا نون لیگ نے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو انتظامیہ کی جو ٹرانسفرنٹ پوسٹنگز جو ہیں اس کے اندر ڈسٹرکٹس کے اندر شامل کر لیا جائے گا, یعنی ان کی مرضی کے افسران لگائے جائیں گے. یہ کیا ہوتے ہیں افسران جو ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ایک آئیڈلی انڈیپینڈنٹ ایک ہے, اس نے انصاف کرنا ہے, اس نے انتظامیہ چلانی ہے. یہ کہ یہ نون لیگ کا لگے گا, یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے لگیں گے, یہ تو پہلے یہ ہو تو ایسا ہی رہا ہے. مگر آپ کبھی ان رائٹنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اس ڈسٹرکٹ میں یہ افسر ہماری مرضی کا ہوگا, یہ آپ کی مرضی کا لگے گا. یہ پولیٹیکل بنیادوں پہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے, مگر یہ کبھی قرار نہیں کیا جاتا. پنجاب میں یہ کر رہے ہیں, سندھ سے کیا میسج آ رہا ہے, آج اسد زرداری صاحب کا یہ بیان ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جو کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ جو معافی مانگ لیں, یہ سارے ان کو قومی دھارے میں لایا جائے, ان کے لیے ایمنسٹی دی جائے, معافی کر دے دی جائے. بھئی آپ ایک طرف جو ایک پولیٹیکل پارٹی
پارٹی جو کہ جن کا یہ شکایت ہے کہ جناب ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہے، ان کو ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ان کے لیے معافی نہیں ہے. کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جرگہ بٹھایا جائے اور ان سے بات چیت چل گئے تو یہ پھر شکایت آ جاتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان سے اور کے پی سے جہاں یہ آپریشن زیادہ ہونے کا امکان ہے. ویسے تو بتایا جا رہا ہے، ہمیں کانٹورز نہیں پتا کہ یہ پورے پاکستان میں ہونا ہے، کہاں ہونا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ان کیمرہ اجلاس میں ہونی چاہیے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ اوپنلی پبلک کے لیے بھی ہونی چاہیے. پبلک کے لیے ہمیں بھی پتہ چلنا یہ چاہیے کہ ہر چیز تو خفیہ نہیں ہے کہ جی ان کیمرہ بتائی جائے گی. اس کے اندر ایک آپ جب لارج سکیل کا کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا پورے ملک کے اندر یہ اسکیم ہوگا تو ہمیں بھی کچھ بتایا جائے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہے، یا اس جن صوبوں میں ہونا ہے اس کی عوام کو بھی کوئی ساتھ میں لینا چاہیے. کبھی وہ جو کوئی بھی آپریشن، کوئی بھی ایفرٹ اس طرح کا جو ہوتا ہے، اور جبکہ کہ بہت ضرورت بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ہے اور جو کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس سے وہ سارا ایفرٹ بلکہ خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے معاملات خراب کر لیے، آپ یہ نہیں کر سکتے. اور یاد رہے کہ بلوچستان اور کے پی جو ہیں وہ وہاں پہ پہلے ہی معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں. وہاں سے خاص طور پہ ایکس فاٹا کے اندر ان کو یہ شکایت ہے، اور میں سن رہا تھا کہ ان کے ساتھ جب وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو انضمام جب کیا گیا تھا ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ رعایتیں دی جائیں گی، یہ فنڈز دی جائیں گی. اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی بجٹ کے اندر تو بیوروکریٹس نے، اپنے سرکاری بابوؤں نے خاص طور پہ اپنی جو مہنگائی ہے وہ دیکھیں 11.8 ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 11% آ گئی ہے. تنخواہیں انہوں نے 20 سے 25% اپنی بڑھا لی ہیں. بالکل ایسا ہے. مگر وہاں پہ جو ایکس فاٹا جہاں پہ مسائل ہیں، پہلے ہی محرومی کی کیفیت ہے، وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 140 ارب روپے کا ان کا سیلری کا بل ہے، وہ 3 سال سے وہاں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی. عامر صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے اس وہاں وہی ان کا بجٹ رکھا ہوا ہے، اس میں نہیں بڑھایا جا رہا. تو یہ میں بھی سن رہا تھا، یہ کچھ لوگوں کو وہ یہ شکایت کر رہے تھے کہ جناب جہاں پہ ضرورت ہے. باقی جو ہے آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو سرکاری فورس ہے وہ ہماری تمام سیلریڈ کلاس کا جو ہے وہ 7% ہے. تو 93% جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، جو سرکاری بابو نہیں ہیں، جو سرکاری ملازم نہیں ہیں، ان کے لیے وہ جو 25% کی جو 22ویں گریڈ والوں نے اپنے لیے تنخواہوں میں اضافہ کر لیا ہے، ان کے لیے تو وہ اضافہ نہیں ہوا، جو کہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ باقیوں کو. اب مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں 11% ہے اور ان کی 25% بڑھا رہے ہیں. اور جو 93% پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ عام وہ ہے، اور جو منیمم ویج بھی جو بڑھائی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے امپلیمنٹ نہیں کی جاتی. اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ 30,000 منیمم ویج ہے، مگر 30,000 دی نہیں جاتی، امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ابھی میرے پاس آخری 4 منٹ ہے عامر صاحب کلوزنگ سے پہلے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بار بار پی ٹی آئی بات کر رہی ہے یا جن حصوں کے اندر یہ غالب امکان ہے آپریشن ہونے جا رہا ہے عزم استحکام، اس میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات سیاسی حل سے ہو پائیں گے اور سیاسی حل ہی کسی بھی چیز کے لیے ایک راستہ نکلتا ہے. اگر پی ٹی آئی اس چیز کی ذمہ داری یا وہاں کی مقامی حکومت اس بات کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپریشن سے زیادہ بہترین حل مذاکرات ہیں، سیاسی حل ہے؟ کیونکہ میرے پاس 2012 کی 2 خبریں ہیں جس کے اندر مسلم لیگ نواز نے باقاعدہ طور پہ انہی حصوں کے اندر آپریشن کی شدید مخالفت کی تھی، 1 اگست 2012 اور 1 ستمبر 2012 میں. تو اب یہ لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ بالکل جو ہے نا کافی زیادہ غلط بیانی آج کی جا رہی ہے. یہ بلیم گیم چل رہی ہے کہ جناب 2014 کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی مخالف تھی، پی ٹی آئی اکیلی مخالف نہیں تھی. یہ نون لیگ اس وقت حکومت میں بھی تھی. یہاں پارلیمان کے اندر جو ہے یہ پہلے ایک مذاکراتی ٹیم طالبان سے یہ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، اور وہ اس کے لیے عرفان صدیقی صاحب اس کے اندر شامل کیے گئے تھے کہ نہیں جی وہ تو ہمارے ہی، اس طرح کے بیانات بھی آئے تھے، وہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے. تو پی ٹی آئی نہیں تھی، اس میں نون لیگ بھی تھی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں دہشت گردی کے حوالے سے اگر کسی کا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو کی بھی جو آخری تقریر تھی وہ دہشت گردی کے خلاف تھی، اور اس بات کا جو یہ ہے کہ وہ نشانہ بھی اسی لیے بنائی گئی کہ وہ انہوں نے بلند آواز میں دہشت گردی، اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا پڑے گا. مگر اس کے اندر اگر وہ شامل ہوتے ہیں
کہ ان سے یہ نہیں ہے کہ آپریشن کرنے کی بات ہے، اس کے کانٹورز نہیں پتا کہ کیسے ہونا ہے. باقی صوبوں کو بھی اس کے اندر وہ لینا چاہیے، اس پہ بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ کس میں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے بہرحال ایک پاکستان کی بڑی پارٹی اور کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، تو ان کا یہ شبہ ہے کہ یہ شاید ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگی، اور یہ کسی قسم کا بھی آپریشن سے پہلے اب جو چیزیں کی جا سکتی ہیں، پہلے معاشرے کے اندر تھوڑا سا استحکام لانے کی ضرورت ہے، کوئی مرہم پٹی کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی تھوڑا سا جب آپس میں یہ قدورتیں کم ہوں گی. بڑے ہی عرصے بعد پاکستان کے اندر ایک متفقہ ڈاکیومنٹ آیا تھا، اور اس کے اوپر بڑی بحث و مباحثے کے بعد وہ ہوئی تھی، مگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا، اور اگر اس کا نیا ورژن بنانا ہے تو بات چیت تو کرنی چاہیے. ابھی یہ پتہ نہیں اور اس کے کانٹورز پتہ نہیں کسی کو، اور وہ اناؤنسمنٹ کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے خلاف آپ بھی اس پہ حق میں ہوں گے، میں بھی ہوں گا. کون پولیٹیکل پارٹی یا کون آدمی کہے گا جناب دہشت گردوں کو پکڑنے جا رہے ہیں، نہ کریں، مگر ہر کوئی پوچھنا چاہے گا کہ کیسے کرنا ہے. اس کے اندر کوئی چند لوگ بند کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی اچھے یا برے ہونے کا خمیازہ جو ہے وہ عوام نے، اور خاص طور پہ ان صوبوں کے عوام نے جہاں پہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، انہوں نے بھگتنا ہے. سو ان کو کانفیڈنس پہ لینا، اور ان کے ماضی کے متعلق بڑی خدشات ہیں، کیونکہ ماضی کے اندر بے تاشا اس طرح کے آپریشن ہوئے ہیں جس کے وہ رزلٹ نہیں نکلے. سو ان کے جائز میں سمجھتا ہوں. دوسرا یہ والا کہہ دینا کہ جناب نہیں یہ طالبان پرو ہے، گڈ بائے، اس کے اندر جو ہے میں نے کہا سوائے پیپلز پارٹی اور آپ اے این پی کہہ لیں، اے این پی کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اے این پی نے سب سے زیادہ کے پی کے اندر سب سے زیادہ اگر سفر کیا ہے تو بلور خاندان نے. دیکھیں نا افتخار صاحب، ان کے صاحبزادے جو تھے، یہ بڑے حوصلے والے آدمی ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا تو ان کی بات کو سننا بڑا ضروری ہے کہ ان کی کیا گراؤنڈز ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے بعد. کہہ رہے ہیں پنجاب سے شروع کریں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے شروع کریں، وہاں پر تنظیمیں ان کے خلاف ہونا چاہیے پہلے. وہ کہہ رہے ہیں، مگر وہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جب کیا جائے گا تو کیا پنجاب کے اندر بھی ہوگا آف کورس پتہ نہیں نا، ان کا یہ ہے. مگر وہ ہو سکتا ہے کہ جب کانٹورز آئیں، ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا جو ہے. ابھی یہ درمیان میں دو قسم کے تاثر دیا جا رہا ہے. ایک یہ کہ آپریشن یہ ہے ہی نہیں ہے، صرف نامن کلیچر اس کا چینج کیا گیا، تو نہیں کیا گیا تو بھئی اگر وہ تو ہے تو پھر کیوں کیا گیا. دیکھیں عامر صاحب، جو بھی ہو خوش اسلوبی سے طے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پورے پاکستان کا، ریاست کا، اور 25-26 کروڑ عوام کی جانوں کا اور ان کے امن و امان کے حوالے سے معاملہ ہے پورا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.